अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज खासा अहम दिन है क्योंकि आज कौमी असेंबली में बिल मुतारिफ किया जा रहा है जो कि प्राइवेट मेंबर्स वैसे तो बिल बताया है, लेकिन जो उसको मुतारिफ कराने वाले जो अरकान हैं उनका ताल्लुक हुकूमती बेंचेस से तो है ही, लेकिन एक उसमें वो अरकान भी हैं जिनका ताल्लुक JUI से है जो कि इस वक्त एज वी स्पीक अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है। और हम बात कर रहे हैं नूर आलम खान साहब की। इस प्राइवेट मेंबर बिल का मकसद ये है कि कोई तरमीम लेकर इलेक्शंस एक्ट में इस तरह की अमेंडमेंट की जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजर्व्ड सीट्स का वर्डिक्ट आया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है, वो किसी तरह से उसके ऊपर ये एक पार्लियामेंट्री एक तरह की एक ओवरसाइट आ जाए या पार्लिमानी एक तरह की अमेंडमेंट आ जाए जो कि उसको ओवर रूल कर दे। क्या ऐसा हो सकता है लीगली स्पीकिंग? ये मुमकिन कितना है? एक तो इसके मुमकिन होने पे या ना होने पे बात करेंगे, और दूसरा जो PTI बार बार एक पेशकश कर रही है फौज को मुज़ाकरात की। आज हमने एक और नई कड़ी उसकी देख ली, तो ये तसलसल के साथ एक बयानात आ रहे हैं और इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा। ब्रेक के कहने का मकसद ये है कि ब्रेक उस सूरत आता है जब एक तरह का बयान आए, एक नौयत का बयान आए, मफामत का बयान आए और फिर उसके बिल्कुल अगले रोज़ मज़ामत का बयान आ जाए, तो दैट इज़ अ ब्रेक। लेकिन इस तरह का कोई ब्रेक हमने देखा नहीं है। तसलसल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता हफ्ते से इस तरह के बयानात आ रहे हैं और अब तो खुद बानी PTI इमरान खान साहब ने भी इसी तरह के बयान को देकर आज बातचीत करते हुए सहाफ़ियों से इस पूरे एक बयान को मज़ीद आगे बढ़ा दिया है, उसको एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन दे दी है। बानी PTI फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है और उन्होंने अब इस तैयारी को खुद एक तरह से वेरीफाई कर दिया है कि ही इज़ क्वाइट विलिंग टू डू टॉक्स विद द एस्टैब्लिशमेंट। अदालत में सहाफ़ियों से देखते चलिएगा इस पर चीज़ा नुकात। हमने कुछ चीज़ें जॉट डाउन की हैं जुज़वी तौर पर कि कितनी दफ़ा उन्होंने ये बयान, जब से इमरान खान साहब जेल में हैं तब से कितनी दफ़ा PTI की तरफ से कि मफामत का बयान आया है, मुज़ाकरात का बयान आया है। अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने फ़ौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है। फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। महमूद खान अचकज़ई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नाम ही सामने नहीं आया, तो हम बात क्या करते। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए पहली मरतबा पहला जो मुतालबा है वो ये है कि चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा जो रख डाला है वो ये है कि गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा हो। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर नामुमकिन नहीं, यानी कि जो इसी साल में दोबारा इलेक्शन की मांग है उसकी भी दूसराहट इसमें पाई जाती है। मौलाना फजल रहमान ने असेंबलियों से इस्तीफे की जो बात की है वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें? पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं और मौजूदा हुकूमत का एक ही मकसद है कि PTI और फौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करवाएं लगता है। और इसके ऊपर जो दूसरी तरफ का रद्द अमल है यानी कि PTI का, वो भी देखते चलिएगा। लेकिन इसमें एक और बात की ये भी इजाफी चीज़ है कि इस पर रिएक्शन भी आ गया है हुकूमत की तरफ से। अब हम इसमें ये चीज़ें देख रहे हैं कि इससे पहले ऐसे बयानात कब कब आए हैं, जैसे कि ये लगता है तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश एक बार फिर अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। अप्रैल में रहनुमा PTI शहरियार आफरीदी ने बयान दिया था कि बहुत जल्द फौज से मुज़ाकरात होंगे। ये इसका एक बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है। शहरियार आफरीदी के बाद तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने भी इसी तरह का बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो कल भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार थे, आज भी तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब तक रब्ता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी PTI के इस नए पैगाम को अपनी मफामती पॉलिसी का हिस्सा करार दे रहे हैं। और इससे पहले उमर अयूब साहब का भी बयान है जिसके ऊपर हमने कल तफसीली प्रोग्राम किया। बानी PTI के बयान पर रद्द अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा है कि खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। शोहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयर बेस पर हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफ़ी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब ने भी अब से कुछ देर पहले प्रेस टॉक की और उन्होंने बानी PTI को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे डाला। उन्होंने बल्कि TTPTI कहकर मुखातिब किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ये कहा है कि इनके साथ इनका जो दहशत गर्दों से गठजोड़ है वो कोई पुरानी या ढकी छुपी बात नहीं है। फौरी तौर पे इस बात का रुख करेंगे, क्या ये मुतालबात पूरे होते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो कर रहे हैं, और क्या अगर नए जनरल इलेक्शन की गर्दान बार बार जो है वो छेड़ी जा रही है, इसमें कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत कॉन्फिडेंस है PTI को कि इसी साल दूसरे इलेक्शन होने वाले हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस सच हो गया तो हुकूमती अलायंस वाली जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी तैयार है इंतखाबात के लिए। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ इन तमाम तर मामलात पे। आबिद शेर अली साहब यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं।
साबिक वफाकी वज़ीर, अपनी जमात का एक बहुत बेबाक मौक़िफ़ हमेशा रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको आबिद साहब। शौकत बसरा साहब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं। तमाम तर मामलात पे अदालती और जो कानूनी और साथ साथ सियासी जो नुक्ता नज़र है वो हमारे साथ रखेंगे और रहनुमाई हमारी अपने जमात के बिहाफ पर करेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद बसरा साहब। दानियाल अजीब साहब भी नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में। अपने तज्जियाती और तबसराती व्यूज़ के साथ साबिक वफाकी वज़ीर हैं आप और बड़े क्लोज आए से इस वक्त मामलात को देख रहे हैं मुल्क में जो चल रहे हैं, मजमूई सूरत हाल। वेरी वार्म वेलकम सर। आबिद साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। मुतालबा पूरा कर दें, आप उनको TT-PTI भी कहकर मुखातिब कर रहे हैं, PMLN। बात ये वो ये कहते हैं प्रेसर्स या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए तो सज़ा नहीं होगी ना, आप केसेस इस्टेब्लिश अदालत में करें, वहाँ पर आप लोग मुसलसल जो प्रोसिक्यूशन है वो नाकाम हो रही है हुकूमत की। देखें मुना, बहुत शुक्रिया आपका। ये मई 9 का जो इंसिडेंट है वो तो ओपन एंड शट केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, उस पर किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो ख़ुद कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो साफ़ियों के सामने उन्होंने बात की और कई उनके जो वज़रा हैं वो भी कह चुके हैं GHQ के ऊपर हमले पर। देखें, आप एक तरफ कहते हैं जी कि फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए, फिर आप कहते हैं जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब आप उन्हीं से मुज़ाकरात की बात करते हैं जिनको आप जानवर के नाम पर पुकारते थे, जिनको आपने पता नहीं क्या, जो आपने देखा जनरल आसिम मुनीर साहब की जो अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर इन्होंने पिक्चर और तस्वीर लगाकर जो इन्होंने उनकी तशहीर और तजलील करने की कोशिश की। और उसके बाद देखें, मैं तो हैरान हूँ इनकी हठधर्मी पे। एक तरफ ललकारते हैं, दूसरी तरफ पाँव पड़ते हैं। आप एक तरफ हमारे आर्मी सिपा सलार को, जिसको ये कहते हैं जी वो कौम का बाप होता है, कहते थे, रिकॉर्ड है ना इसका, कहते जी आर्मी चीफ नहीं, इमरान खान भी कहता था कि ये सिपा सलार हैं, हम फ़ौज के साथ हैं। जब आप इक़्तिदार में लाते हैं तो आप फ़ौज के साथ खड़े होते हैं, जब आप अपनी नाकामियों की वजह से नीचे जाते हैं तो आप कहते हैं ये न्यूट्रल जानवर होता है। फिर आप उन्हीं से मुज़ाकरात की बात करते हैं, उनको कहते हैं, कभी आप कहते हैं। देखें, आप इंतशार फैलाना चाहते हैं जो इंस्टीट्यूशन है फ़ौज का, उसके अंदर भी और तमाम। आबिद साहब अर्ज ये, वो कहते हैं कि सारी चीज़ें उन्होंने शायद आपसे सीखी हैं और वो कहते हैं कि इक़्तिदार में होते हुए आप लोग भी फ़ौज के साथ वन पेज पर होते हैं और जब आप लोग इक़्तिदार से हटते हैं, जैसे मियाँ साहब ने। लेकिन मुना, हमारी जो इक़्तिदार की जो हम बात करते हैं वो कहते हैं कि विद इन द डोमेन अपना काम करें। हमने कभी आर्म फोर्सेस के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हमला नहीं किया, कभी कोर कमांडर के घरों पे हमला नहीं किया, कभी फ़ौज की अमलाक नहीं जलाई, कभी आर्मी चीफ की तस्वीरें चस्पा करके हमने मजाक नहीं उड़ाया। आप इनके वज़रा की आप शफकत महमूद साहब की मैं शफकत महमूद साहब मेरे कोई दोस्त तो नहीं है, या मेरे वो जमात के बंदे हैं। फवाद चौधरी साहब इनके वज़ीर है, इनके वज़ीर बोल रहे हैं, हम तो नहीं इनको फीड कर रहे। अब बात ये है कि इन शवाहिद के होते हुए जो तमाम हरकत हैं आपके सामने, इसके ये ओपन एंड शट केसेस हैं, इन पे आपको किस चीज़ की एविडेंस की ज़रूरत है? आप जब हमारे पर होती है तो आप वो GIT बना देते हैं, मॉनिटरिंग जज लगा देते हैं उधर और 9 दिनों में फैसले दे देते हैं। और इनके ओपन एंड शट केसेस और आप उनको कहते हैं जी गुड टू सी यू सर। तो ये ऐसे मामलात नहीं चलते। आप हमारे देखें, सियासी जमात है, हमसे सियासी मैदान में मुकाबला अदालत नहीं है जो गुड टू सी यू। मेरी अर्ज सुन लें, सियासी जमात होती तो सियासी तरीके से मुकाबला करते। ये सियासी जमात नहीं है, इसलिए ये असेंबलियों से भी इस्तीफे देकर चले गए, इन्होंने एक कोहराम मचा दिया और फिर तोहमतें लगानी शुरू कर दी। हमने तो थोड़ी कहा था कि भी आप 9 मई का वाक़या करें, या मुस्लिम नून ने डायरेक्शन दी कि आप उनको इस तरह करें। ये देखें, इनकी अपनी करतूतें हैं। अब इतने संगीन इल्ज़ामात है मुना, तो ये इसमें बचना नामुमकिन है। अब ये कह दें कि जी के हमें माफ़ कर दें,
پاؤں پڑ جائیں، بڑی سٹیٹمنٹ ہے آپ کی، پردہ پڑ جائیں تو یہ معافی والا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچنا ابھی بھی آپ کہتے ہیں ناممکن ہے، کیونکہ وہ لوگ تو بڑے اس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں اور مٹھائیاں کھا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بری و زما کر رہی ہیں عدالتیں۔ شوکت بسرا صاحب ہٹ دھرمی کے حوالے سے بات کی عابد شیر علی صاحب نے، تو اس کے اوپر بھی کوئی وہ کہتے ہیں ہماری بات، ہماری تنقید الگ تھی اور ہم نے ایک زبانی تنقید کی تھی، کوئی فزیکل اٹیک تو کبھی بھی نہیں کیا نا کسی فوجی انسٹالیشن پہ، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ بھی اہم ہے، وہ کہتے ہیں ہماری تنقید یہ تھی کہ فوج ڈومین کے اندر رہ کر، اسٹیبلشمنٹ اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے۔ آپ کی تنقید مختلف ہے، آپ کہتے ہیں ڈومین سے باہر نکلیں، ہمیں واپس اقتدار میں لائیں، کم واٹ میں آپ ہمیں واپس لے کر آئیں، چاہے جو مرضی ہو۔ عابد شیر علی کی سادگی پہ مر نہ جائے کوئی، اتنی معصومیت، یعنی کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے اداروں پہ حملے کیے، جن کی سیاستی صرف سازشوں اور ڈیلوں سے بھری پڑی ہے، وہ کتنی معصومیت سے مقدمہ پیش کر رہے تھے، اور یہی میاں نواز شریف اور باؤ جی لنڈن سے بیٹھ کر سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف گجرانوالہ کے اندر بڑی بڑی ٹی وی سکرینیں لگا کر جس طرح ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے تھے، میری تو زبان بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہی خواجہ آصف جو موجودہ وزیر دفاع ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، آپ ان کی اسمبلی کی سپیچز نکال لیں، توبہ استغفار، کہ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کا تو پرانا وتیرہ ہے، کیونکہ اب یہ بنیادی طور بسرا صاحب وہ کہتے ہیں ان کے سارے ماضی کے ریکارڈ توڑ دیے آپ کی تنقید میں، آپ تنقید اچھا مجھے ایسے نہیں منعلم، آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گی، جس طرح آپ نے ان کو سنا ہے مجھے پورا سنیں گی آپ۔ نہیں بالکل آپ سے ہی سوال ہے، پھر جو کہا گیا، کنیکٹ کر لیں اسی بات، پھر جو کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم فوج کے ساتھ یہ کر دیں گے، میرے تو منہ سے الفاظ نہیں وہ نکل سکتے۔ ہاں یہ زرداری صاحب کا بیان ہے، کس نے کیا، اور سنیں آگے سنیں، پرویز مشرف کا جب طیارہ لینڈ کرنے لگا تو اس کے ساتھ کہا گیا نہیں اس کو جا کے انڈیا میں لینڈ کراؤ، اور پھر خاص طور پہ یہی وہ پاکستان کے اندر یہ واحد پارٹی ہے، چونکہ جو ہمیشہ وہ پیر پگاڑا بڑے سیانے آدمی تھے، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، کہتے تھے کہ جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، یہ گلے پڑتے ہیں، جب ان کے پاس یہ کمزور ہو جاتے ہیں تو فوری پاؤں پڑنے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو ان بیچاروں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ان کو پتہ ہے کہ اب ہم جب تک فوج اور تحریک انصاف اور عوام کو نہیں لڑائیں گے ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عوام میں تو جانے کے قابل نہیں ہے، عوام جن کو صحیح ہو گیا، یہ تو آپ کی پرانی بات کا تسلسل ہے، میرے سوال کا بھی اگر آپ فرما دیں جواب۔ اچھا مجھے بات ایسے منع نہ کریں، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ جی جی آپ کریں، لیکن شفقت صاحب کا بھی بتا دیں جواب۔ احمد شفقت صاحب میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے 9 مئی قوم نے جواب دے دیا، 8 فروری کو 9 مئی بہانہ تھا، تحریک انصاف اور عمران خان نشانہ تھا، لوگ انہوں نے کیا نہیں کیا، ہر جبر ظلم پارٹی پہ کیا، پارٹی نشان چھین لیا، عمران خان رجسٹری، تو لوگوں نے وہ جو سامان جہیز دیا گیا تھا تحریک انصاف والوں کو، یہ کہہ رہے پارٹی پہ پابندی لگانی ہے، اور بھائی ہماری پارٹی تو پہلے بھی نہیں تھی، اس کے باوجود پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، جس کو وہ جو محب وطن ہے، جو ڈیل نہیں کرتا، جو کرپشن نہیں کرتا، اس کو آپ غدار اور دہشت گرد کہتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ نا، ہم نے ایک بات کہہ دوں، ابھی میں عابد شیر علی صاحب کو کیونکہ یہ بھی ہے تو ویسے سارے ہی ہارے ہوئے، ساری فارم 47 کی پیداوار ہیں، جعلی حکومت ہے، میرے بھائی آپ نے عمران خان پہ 200 مقدمہ درج کر لیا، غدار، دہشت گرد، کرپٹ، عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ، بھائی بسم اللہ کریں، ہم نے درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس پر آپ نے حملہ کیا تھا ہم نے گلو بھٹوں کے ذریعے، واحد پارٹی جس نے یہ کیا تھا، ابھی بھی ججوں پہ یہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور مریم بی بی کی پریس کانفرنس نکال لیں، ابھی جو لیجسلیشن کر رہے ہیں اسمبلی کے اندر وہ بھی ججوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ جی لیجسلیشن پہ آتے ہیں ہم، آپ کے پاس ہم نے درخواست دی ہوئی ہے، بنائیں جوڈیشل کمیشن، 9 مئی کا دکھائیں قوم کو، اور دوسری بات ہم نے ویسے کے پی میں جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ بسرا صاحب آپ نے اپنی ساری باتیں کر لی، میں آپ سے صرف یہ ایک عرض کر رہی ہوں تاکہ دانیال صاحب کی طرف بھی میں جاؤں، محدود وقت ہے، سب کو وقت مل جائے اتنا ہی۔ شفقت صاحب کی بات کا کوئی اگر آپ کے پاس ہے رسپانس تو ضرور پلیز دیں، کہ وہ کہتے ہیں ان کو آپ کی لیڈرشپ نے اکسایا تھا کہ جائے حملہ کریں آپ۔ سن تو لیں، شفقت محمود ہوں، شوکت بسرا ہوں، عمران خان ہوں، بھائی بنا کے جوڈیشل کمیشن بلا لیں ان سب کو، اور لائیو دکھائیں نا، چیف جسٹس صاحب کو تو بڑا لائیو دکھانے کا شوق ہے، قوم کو دکھائیں کہ کون وہ اصل ذمہ دار کون ہے 9 مئی کا۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی سٹیٹمنٹ پہ ایسا آپ کوئی کمنٹ نہیں کر رہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کو بھی بلا لیا جائے کمیشن میں۔ میں رکھ لیں، ہاں ٹھیک ہے، دانیال عزیز صاحب جو لوگ
جو سنیں جو لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج فراہم نہیں کر رہے اور جو 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے وہ ذمہ دار ہیں 9 مئی کے. دانیال عزیز صاحب، آپ چونکہ دونوں طرف تنقید کرتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی، مسلم لیگ نون پہ بھی آپ نے ہمیشہ تنقید کی ہے، آپ ظاہر ہے ان دونوں کو ایک آپ ایز اے تھرڈ پارٹی آپ ویو کر رہے ہیں. یہ جو دوسرے الیکشن کی بات ہے اسی سال میں، یہ بات کتنی صحیح ہے؟ مطلب اس میں کوئی لاجک ہے، کوئی وزن ہے، یا پھر پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے صرف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں اسی سال میں دوبارہ؟ جی میرے خیال میں اس وقت بھی کوشش ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشری کے کچھ معاملات تبدیل کیے جائیں. اس سے قبل کہ الیکشن کمیشن اس جو ابھی حال ہی میں آرڈر آیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر اور وہ جو میجورٹی ہے وہ خوش جائے. اور اس سلسلے میں اور ہیلو جی پلیز گو ہیڈ. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بالکل. ہیلو جی آ رہی ہے دانیال صاحب آپ کی آواز. تو اس سلسلے میں جو ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ میری معلومات اور اگر وہ آ جاتی ہے تو پھر نیچرلی جو چیف جسٹس ہیں وہ پروبیبلی پھر کنٹینیو کریں گے اور اگر وہ نہیں لائی جاتی تو پھر نئے چیف جسٹس آئیں گے. تو میرے خیال میں جو اہمیت کی حامل ہے اس وقت وہ جو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات جو جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں ان کے کس کروٹ بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے نا کبھی کوئی اور یہ میرے خیال میں بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ اس میں الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ ملک کا نقصان ہوگا کیونکہ جس طرف بھی یہ چیز گئی تو پھر ظاہری بات ہے دوسری طرف سے وہ اس کی تنقید ہوگی. تو اس طرح نہیں ہونی چاہیے. کافی زخم ہم نے سہ لیے ہیں ایک ملک کی سطح پر اور ہمیں چاہیے کہ ہم سارے اکٹھے ہو کے جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے خاص طور پہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے مختلف قسم کے بحران آ رہے ہیں جس میں بجلی کا بحران ہے, ہمارے پاس ٹیررزم کا بحران یہ ایک دوبارہ سے اپنا سر اٹھا رہی ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات گوادر میں اور جو ابھی پنڈی میں احتجاج کی طرف آئے ہوئی ہیں, یہ چیزیں ہمیں سیٹل کرنی چاہیے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی جلدی ہم کارآمد ہو جائیں اس راستے پہ چل جائیں تو یہ بہتر ہوگا. باقی جو صورتحال ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ان آل فیئرنیس کہ جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل کو ان سیٹ کر دیا جائے اور ریٹائرڈ ججز آخری موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ وہ لگا دیے جائیں, یہ بھی سراسر زیادتی ہے. اب جب آپ کا ایک قانون ہے, ایک سلسلہ چل نکلا ہے, درخواستیں آ گئی ہیں ان ججز کے پاس جو کہ ٹریبیونل بن چکے ہیں, اب آپ کیس لوڈ ان سے ہٹا دیں کہ جی ہم نے ریٹائرڈ ججز لگانے ہیں, تو ان کا چناؤ جو ہے اوبویسلی ریٹائرڈ ججز کا وہ اس طرح تو نہیں ہوگا جیسے پارلیمنٹ میں سے چناؤ ہوتا ہے ان ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججز کا, یا فرض کریں اپروول ہی ہوتی ہے, چلے چناؤ نہیں بھی ہوتا تو اس کا کوئی سینیورٹی پرنسپل ہے, کچھ اور ہے. تو یہ مذاکرات کی بات پہ آپ کتنی اس کی تائید کرتے ہیں دانیال صاحب کہ ابھی مذاکرات کے لیے حکومت ایک طرف بلا رہی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن پی ٹی آئی بار بار اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے ہیں, کس طرف وہ ہونے چاہیے مذاکرات, پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی؟ آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک طریقہ کیا ہے ان کو کرنے کا؟ میرے دل کے قریب جی کوئی فرق نہیں پڑتا, آخرکار ان سبھی کو اکٹھا بیٹھنا پڑنا ہے. پاکستان ایسے مسائل میں جھگڑا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی طرف سے اگر کوئی بھی سائڈ رہ جاتی ہے تو یہ پاسبل ہی نہیں ان چیزوں کو نپٹانے کی جو ہے نا قوت وہ سامنے آ سکے. اب جو انفارچونیٹ ایونٹس الیکشن میں ہوئے ہیں اور وہ بالکل ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو اس وقت کیفیت ہے پاکستان کی وہ سارے کا سارا اٹینشن ادھر. آپ یہ 45 اور 47 والی تنقید سے اتفاق کرتے ہیں دانیال صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز میں انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے ہیں؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنے سے پہلے کہا ہے کہ جب تک ٹریبیونلز انصاف فراہم نہیں کریں گے اور ان کو آپ مکی ماؤس کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو آپ انڈر کٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جس پہ ایک نقطہ یہ بھی ہے عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کے ان بن کا یا انتظامیہ کے ان بن کا, تو اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ جا کے کنسلٹیشن کریں. اب وہ تو ایک قسم کا ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے جو کہ اصل حقائق کو جو ہے سامنے نہیں لانا چاہ رہے, لیکن بہرحال چلے ایسے ہی صحیح. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والے دنوں میں جو چینجز آ رہی ہیں یا آنے کو ہیں یا ان کی ترمیم کر دی جائے گی, وہ زیادہ چیز اہم ہے. جو پی ٹی آئی کی کچھ بیانات آپ نے میرے سے پوچھا, وہ اس حوالے سے میرے خیال میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, نہ کہ یہ
کچھ اور چیز ہونے لگے. دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک میں باہر کی طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں, اس میں بھی حالات دن بدن بدل رہے ہیں, کیونکہ جو بائیڈن اچھا یہ ایک الگ پہلو ہے, اس کے اوپر بھی ہم لوگ جزوی طور پر بات کریں گے, جو باہر کی قوتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن عابد صاحب ابھی یہ تو بسرا صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے پارٹی کے سابق لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کے اوپر اتنا بڑا تنازع بنا ہوا ہے, اس پہ بین الاقوامی دنیا بھی سوالات اٹھا رہی ہے, ٹرائیبیونلز کو بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ اس طرح سے فنکشن نہ کریں. یہ وہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں, یہ ایک میوچول کنسرن ہے جو کہ پی ٹی آئی کا بھی ہے اور آؤٹ سائڈر کا بھی کسی کا ہے. بریک میں مجھے اجازت دیجیے گا, ہو کے آتی ہوں, اس فرمائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عابد صاحب, یہ شوکت صاحب کافی فریختہ نظر آئے آپ کی اس بات پہ کہ آپ نے بڑے معصومانہ انداز میں سارا ملبہ ان پہ ڈالا, اور اپنے پاسٹ میں جس طرح سے آپ لوگوں نے ایک نیگوسیشنز کی یا مذاکرات کیے, اقتدار کا رستہ آپ نے اختیار کیا, وہ آپ بھول گئے. میں شوکت برسا صاحب کی خود معصومیت پہ ہنستا ہوں کہ بیچارے جس پارٹی میں جاتے ہیں اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. پہلے پیپلز پارٹی کا بیڑا گرک کیا, پیپلز پارٹی میں تھے, اب پی ٹی آئی میں آئے تو یہ ان کی نصیب ہے, اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کا نصیب ہے, پی ٹی آئی کا نصیب ہے, یہ ان کا سمجھ لیں یا پی ٹی آئی کا سمجھ لیں. یہ اب کئی چیزوں کا ان کو نہیں پتہ. یہ عمران خان پر ماضی میں بڑی تنقید کرتے رہے ہیں, بڑے سخت الفاظ میں, جو شاید میں نے بھی نہ کی ہو, اور یہ ڈیفینڈ بھی کرتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی. ظاہر ہے میرے تو شروع سے ہی ان سے تعلقات بڑے ترش رہتے ہیں ٹاک شوز کے اوپر. لیکن ماننا پڑے گا ماشاءاللہ مشکل وقت میں ٹکے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی میں, کافی لوگ چھوڑ گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ ٹکے ہیں کہ کیا بات ہے, میں ان کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا, یہ ان کی بات ہے. جہاں تک آپ بات ان کی کر رہی ہیں, دیکھیں نہ انہوں نے شفقت محمود صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی بات کی, اور وہ بات کو ٹال مٹول کر دانیال عزیز صاحب کی طرف لے کے. بھائی ہیں دانیال عزیز صاحب بھی میرے کولیگ ہیں, 2002 سے آنورڈ میرا ایک بڑا احترام اور عزت کا رشتہ بھی ہے ان سے. تو یہ بات کو, یہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اب آپ کل اگر بسرا صاحب کو علم ہو, آپ نے کل امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہوگی, ہم کسی قسم کا آپریشن یہاں پہ نہیں کرنے دیں گے اگینسٹ دا طالبان. طالبان کو اجازت ہے کہ وہ ہماری بنو کے اوپر, ہماری فوج کے اوپر حملہ کریں, وہ فوجی تنصیبات کو, ہمارے جوانوں کو شہید کریں, لیکن ان کی حکومت وہاں پر آپریشن کرنے کے حق میں نہیں ہے. آپ منہ جائیں, کے پی کے اندر شام 5 بجے کے بعد طالبان کی حکومت ہوتی ہے, یہ اونچی اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے. یہاں پہ اتنے معاملات گڑبڑ ہیں. اب جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے, آپ پاکستان کو ایسی دلدل میں دانیال صاحب نے صحیح کہا کہ پاکستان اس وقت بڑی مسائل کا اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے اس کو تھریٹس ہیں, اور مل بیٹھ کر پاکستان کا ایک چارٹر آف اکانومی بنانی ہوگی, پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوگی. اب لڑائی کرنی ہے انہوں نے, معافی مانگنی ہے انہوں نے اپنے کرتوت کیے ہوئے, ان کو فیس کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ ایک مرتبہ کسی آدمی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے پر چھوڑ دیں گے تو کل کوئی بھی اڑ جائے گا. نہیں عابد صاحب, ایک عرض ہے, آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں نا مذاکرات کریں, آئے ہم مذاکرات کرنے کو, آپ کی طرف سے دعوت ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے. ایک طرف ہم ان کو مذاکرات کے لیے بلا رہے ہیں, دوسری طرف آپ کے دوسرے وزیر ان کو ٹی ٹی آئی کہہ رہے ہیں. آپ کی بھی تو حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی نا, آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. پارلیمان ایک ایسا فورم ہے جس کے اندر بسرا صاحب کی جماعت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ تسلیم نہیں کرتے, آپ کہتے ہیں آج آپ بل لا رہے ہیں کہ آپ جماعت اپنی پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے. دیکھیں جو آپ نے مجبوری کے تحت گئے نا دوسری میں نے جماعت میں, ایک جو ڈیکلریشن فارم سائن کیا ہوا ہے, اگر میں نے پی ایم ایل این کا کیا ہوا ہے, شوکت بسرا صاحب نے پی ٹی آئی کا کیا ہوا ہے, ان کے کولیگز نے وہ سنی تحریک سنی اتحاد کونسل کا کیا ہوا ہے, تو آپ اپنی لائلٹی کو سوئچ نہیں کر سکتے. مجبوری میں کیا ہے نہیں, مجبوری کون سی. دیکھیں میں یہی آپ کو کہنا, سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی بات ہمارا آبجیکشن ہے. آئین اور قانون کی روشنی میں دیکھیں بات کیا کرنی ہے, باقی چھوڑ دیں کہ آپ پی ٹی آئی کو جماعت کہتے ہیں, جو مرضی کہتے ہیں, وہ ایک آپ کا اپنا موقف ہو سکتا ہے,
لیکن جو جماعت نے اپنی سیٹیں جو اس کی پی ایم ایل این نے اپنا دیا ہوا ہے سارا کہ جی یہ سیٹیں جیتیں گے، ہم نے سنی اطاعت کونسل نے نہیں دی ہوئی. تو بات آئین اور قانون کی ہوتی ہے، خواہشات پر نہیں ہوتی. میں یہی احتراماً عرض کروں گا کہ یہ جو باتیں ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہوں گی، کسی خواہشات کے مطابق نہیں وہ تو ہوں گی. یہی کہہ رہے ہیں، بسرا صاحب نے کہا، وہ خود ماشاءاللہ وہ لائر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں. ابھی مریم نواز صاحبہ بھی بیانات وزیر اعلیٰ دے رہی ہیں، یہ تو جیل میں کورٹس کے بیٹھے، خلاف. یہ تو جیل میں بیٹھے للکارتے رہے ہیں. آپ سائفر کیس میں دیکھیں، وہ تو عمران خان خود کہتا تھا جی کہ میں فیاض حمید کو اگر نہیں بنایا گیا تو میری طرف سے سارا کوئی بھاڑ میں جائے. یہ چیزیں ان چیزوں میں نہ جائیں. یہ بسرا صاحب ان کو شاید کئی چیزوں کا نہیں پتا ہو، ان سے وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی پارٹی میں کیا ادھر سے ادھر بڑے قریب ہے ماشاءاللہ بسرا صاحب. نہیں، میرے تو قریب ہیں، میرے تو بھائی ہیں، میں ان پہ نہیں بات کر رہا، میں ایک اپنی جنرل گفتگو کر رہا ہوں. نہیں، ہمیں آ کے اکثر باتیں بتاتے ہیں، میں اس لیے ان کی پریزنس میں یہ بات کہہ رہی ہوں. ہوتی ہوگی لیکن وہاں سے لے کے آتے ہیں بڑی خبریں وہاں سے. میری عرض یہ ہے کہ جو جماعت پارلیمان کا فورم چھوڑ کر آپ انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں، وہی باجوہ صاحب اور فیض حمید آپ کو اقتدار میں لاتے ہیں. جب آپ اقتدار سے اترتے ہیں تو آپ سائفر لہرا دیتے ہیں، کہتے جی امریکہ نے سازش کر دی. جب جہانگیر ترین صاحب کا آپ جہاز استعمال کرتے تھے تو اس وقت کس قسم کی سازش تھی؟ اس کے بعد اس کا مطلب پھر پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت ہاتھ ہوا، پی ایم ایل این کے خلاف سازش ہوئی، امریکہ نے سازش کی، پھر پی ایم ایل این کے ساتھ سازش کی. جب آپ کو اتارتے ہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو بنایا انہوں نے، آپ کہتے ہیں اتارا، انہوں نے اتار دیا. انہوں نے اتار دیا. ان سے پوچھیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اتارا ہے، بنے تو ہم اپنے دم پہ تھے. آپ تو ان کی پھر بات کی تائید نہیں کر دی. ہم نے تو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، ایم کیو ایم تھی اور بھی جو پارٹیز تھی، ان سے بات چیت کی اور ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ریموو کیا عمران خان کو. ان کو فیس کرنا چاہیے تھا، ان کو پارلیمان کے اندر رہنا چاہیے تھا. بھائی بسرا صاحب کسی چیز کا تو سامنا کریں نہ، آپ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، عابد صاحب کہہ رہے ہیں، نہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کا سامنا کیا، آپ نے اسمبلی تحلیل کر دی عجلت میں. کسی چیز کو تو فیس کریں نا. یہ کس طرح کی سپورٹس مین شپ ہے؟ مونا عالم، عابد شیر علی کی میں ذاتی گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ذات پہ تو آنا نہیں چاہیے میں، لیکن ان کا دکھ سمجھوں، ان کی پریشانی، گھبراہٹ. ظاہر ہے 2 دفعہ جب آدمی الیکشن ہار جاتا ہے لگاتار، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ جس پارٹی کے یہ اسپوکس پرسن ہے یا جس پارٹی میں ہیں، وہ میاں نواز شریف جو یہاں پر کبوتر اڑانے آیا تھا، قوم نے اس بیچارے کے طوطے اڑا دیے. آج کل کئی تدوروں پہ پھر رہے، کہیں باؤ جی نظر آ رہے ہیں آپ کو. میں آپ کو ویسے خبر دے دوں، وہ باؤ جو ہے نا، وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن وہ بیچارے جا نہیں پا رہے. اس لیے ہم ان کی فرسٹریشن سمجھتے ہیں اور اس پہ میں اگلے پروگرام میں آپ سے بات کروں گا. لیکن آج میں صرف نا آپ کو عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، ذرا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، تاکہ میں ایگزیکٹ ورڈ کہوں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں، جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں جس پر 9 مئی کا ٹیگ ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے، ان بیچاروں کو اب کر کیا رہے ہیں اندازہ کریں. کبھی آرڈیننس لے کر آئیں گے تاکہ جو میاں نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے 50,000 ووٹوں سے، ان کا بڑا سٹالورٹ وہی تھا نا، سیرے سورے باندھ کر لے کے آئے تھے وزیر اعظم بننا ہے، وہ بیچارہ ہار گیا. مریم بی بی جو بیچاری آج کل وہ 36 سیٹوں کے ساتھ قبضہ کر کے بیٹھی ہیں، وہ مہر شرافت سے ہار جاتی ہیں. اور اب کر کیا رہے ہیں؟ بالکل دانیال بھائی نے صحیح بات کہی ہے. جب یہ ٹریبیونل کی بات آتی ہے، کبھی ججز پہ حملے، کبھی ججز کی جعلی ڈگریاں، کبھی جناب آرڈیننس آ جاتا ہے. آج دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ ججز نے، فل کورٹ نے فیصلہ دیا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے کیسز نہ سنیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے فیصلے غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے، حالانکہ چیف الیکشن کمیشن پر اس بات پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا. اچھا، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی جعلی حکومت بچانے کے لیے جو نہیں بچے گی. یہ آج میری بات نوٹ رکھ لیں، جی کا جانا ٹھہر گیا. تو بتا دیں، ہم بھی سننے کو بے چین ہیں، عوام بھی سننا چاہتے ہیں، کچھ تو بتائیں نا. آپ کو کس بات کا کانفیڈنس ہے؟ یا آپ صرف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، حالت یہ ہے ان بیچاروں کی، ان سیاسی یتیموں کی جو کونسلر بننے کے قابل نہیں رہے، ان کا ایک ہاتھ گلے پہ ہے اور ایک پاؤں پہ ہے.
کبھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی آج بھی احسن اقبال کی سٹیٹمنٹ آئے ہم سے مذاکرات کر لیں. اور بھائی کاہے سے ہم سے مذاکرات کر لیں؟ پلے نہیں تیلا. اس پہ بات کرتے ہیں جی. سنیں دانیال بات سن لیں. پلے نہیں تیلا جی, بات تو سن لیں. پلے نہیں تیلا تے کر دی پھر دی میلا میلا. او بھائی آپ سے مذاکرات کس بات کے کریں؟ نہیں, میں آپ سے عرض یہ کر رہی ہوں کانفیڈنس کس بات پہ ہے کہ آپ کو جو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ہرگز نہیں بچیں گے؟ بھائی میں بتاتا ہوں کانفیڈنس اس بات پہ ہے کہ آج عمران خان جس شخص کا نام ہے, عمران خان جس شخص کا نام ہے وہ پاکستان ہے, واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے, پوری قوم عمران خان کے ساتھ انہوں نے آپ بھی فرمائیے گا. سن تو لیں کہ یہاں پر بڑے نعرے لگائے گئے, بڑے جھبر ڈالے گئے, ایس آئی ایف سی میں اربوں روپیہ آ رہا ہے, بتایا گیا کہ جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی. اور بھائی حالت یہ ہے عابد شیر علی صاحب, آپ لوگ تو ہمارا مال لوٹنے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں. عوام چراگاہ ہیں, پاکستان آپ کے لیے چراگاہ ہے. اصل آپ کے گھر جو ہیں کسی کا دانیال صاحب کا بھی اس پہ بڑا ایک موقف امپورٹنٹ ہے. نہیں دانیال بیچارے, دانیال سنیں دانیال بھائی بیچارے تو ان کے ڈسے ہوئے ہیں. نہیں وہ تو آپ کو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بھی سنبھل جائیں ملک کے لیے. میں نے بات ابھی ان سے کی ہے, انہوں نے پورا ان کا موقف لیا. میں آپ کو اہم بات کہنے لگا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جو ان کا سفر جنرل ضیاء الحق سے شروع ہوا تھا نا, وہ جنرل سید عاصم منیر صاحب پہ فی الحال ختم ہوا چاہتا ہے, اور یہ دوبارہ سے انقلابی بننے کی کوشش کریں گے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں, یہ 70-80 کا دور نہیں ہے. اب فوج جو ہے جس سے ہمیں یہ بار بار فوج او بھائی بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے. میں واپس آتی ہوں اس کو مزید آگے بحث کو. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جی دانیال عزیز صاحب, آپ اس کے اوپر کچھ فرمائیے, تبصرہ اپنا کیجئے. وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی ڈسے ہوئے ہیں, لیکن احسن اقبال صاحب کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ناراضگی ہے, کوئی پرابلمز چل رہی ہیں اس وقت بھی, جن کا آئی تھنک آپ کے ساتھ جو کور ایشو بنا تھا وہ یہی بنا ہوا تھا احسن اقبال صاحب کے ساتھ کا. جی میرا کور ایشو تو مہنگائی اور بے روزگاری تھی, اور آج بھی پاکستان میں ڈبل ڈیجٹ مہنگائی ہے, اور بے روزگاری جو ہے وہ آپ حیران ہوں گی کہ ورلڈ بینک نے فگر دیا ہے کہ 10.3% تک چلی گئی ہے, جب تک پاکستان کے آفیشیل ڈاکیومنٹس جو ہیں اس میں ابھی بھی 6.02% دکھا رہے ہیں. تو یہ جو 4% ہے یہ لگتا تو کم ہے, لیکن یہ کروڑہا ملینز آف پیپل اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور سب سے زیادہ بے روزگاری جو ہے ہمارے نوجوان طبقے میں ہے. تو یہ بھی جو لیبر فورس سروے ہے جو تعین کرتا ہے, یہ بھی پچھلے 3 سال سے نہیں ہوا جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, بلکہ 2020-21 سے نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں چھپانے سے تو نہیں ہٹ جانی. جو اس وقت کرائم کی صورتحال ہے وہ بھی عروج پہ گئی ہوئی ہے, کرائم سٹیٹسٹکس بھی دبا دیے گئے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت آپ نے اچھا کیا ذکر کر دیا, یہ جو پلاننگ کمیشن میں مسئلے چلے ہوئے ہیں وہ پھر سے چاہ رہے ہیں. پلانٹڈ خبریں لگی ہیں ابھی ایک اخبار میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2035 کا پروگرام دینا چاہتا ہوں. ابھی 2010 کا جو پروگرام تھا اس میں صرف ایک چیز تھی, باقی دنیا کی ہر اچھی چیز تھی, صرف ایک چیز تھی جس کا ذکر نہیں تھا, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. اسی طرح کوئی احتساب نہیں ہوا. ابھی 25 والا جو انہوں نے آخری دیا تھا وہ بھی اگلے سال پورے ہونے والا ہے, اس میں بھی آپ حالات دیکھ لیں. اب وہ کہتے ہیں میں نے 235 اور اس کے 247 کا بھی میں نے دینا ہے, یعنی اس وقت پاکستان کی 100 سالگرہ ہونی ہے. تو اس وقت ماشاءاللہ موصول کی اب خود سمجھ جائیں پھر اب کیا احسن اقبال اور پاکستان کے 30 سال 35 سال دیاں. بسرا صاحب نے بھی اس پہ کوئی اپنی پاکستان کے مسائل اب حل ہو پاکستان کے مسائل اب حل ہونے کو مانگ رہے ہیں. یہ 2035 تک انتظار نہیں کر سکتے. ہمارے حالات ڈے ٹو ڈے ہو چکے ہیں, غریب مٹ گئے, پس گئے, اور یہ خود بھی 3 مہینے کی آپ دیکھیں, یہ جو 50 ارب روپے کا ہمیں بتاتے ہیں 590 ارب روپے جو اکٹھے کرنے تھے چوری کے, اگر وہ ہو گئے ہوتے تو اس وقت بجلی کی قیمت بھی کم ہوتی اور آپ کی لوڈ شیڈنگ آپ کے پاس. لیکن بہت بڑا فرق پڑ جاتا. ایک اہم سوال اس میں یہ ہے کہ عابد صاحب اگر آپ کے وزیر اعظم ہوتے نواز شریف صاحب, کیا صورتحال مختلف ہوتی؟ کیونکہ اگلی دفعہ اگر ہو جاتا ہے الیکشن, یہ پی ٹی آئی کا کانفیڈنس اگر سچ ثابت ہو جائے, آپ بھی اپنا اسیسمنٹ بتائیں نا. آپ کو کیوں لگتا ہے اتنا اعتماد ہے پی ٹی آئی کو کہ اسی سال دوسرا الیکشن ہوگا, اور اگر ہو جاتا ہے تو اس پرفارمنس کے ساتھ جو کہ دانیال صاحب نے بیان کی ہے,
آپ کے پاس کیا بیانیہ ہے سوائے اس کے کہ جی نواز شریف آئیں گے تب ٹھیک ہو جائے گا؟ ابھی چونکہ وہ نہیں تھے اس لیے ہم لوگ پرفارم نہیں کر پائے. بسرا صاحب کی اداؤں پر کون نہ قربان جائے. ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں, ضرور خواہشات ان کی ہونی بھی چاہیے. انتظار کریں یہ بھی. کب تک؟ جب تک ٹرم پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ اور جیل سے رہائی کا کب تک انتظار کریں؟ وہ کہتے ہیں عدالتوں نے تو رہا کر دیا ہے, آپ لوگوں نے بلا وجہ پکڑا ہوا ہے خان صاحب. بلا وجہ نہیں ہے, دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے عمران خان, اور اس کو کسی قسم کی رعایت اس میں نہیں ملنی چاہیے, اور میں ملتی دیکھ بھی نہیں رہا. اور ان کو بڑا کانسیکوینسز کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. جہاں تک بات آپ مہنگائی اور بجلی کی بات کر رہی ہیں, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب دن رات محنت کرنے والے انسان ہیں, اور ان کی دلی خواہش ہے کہ ان معاملات کو وہ غریب کی دہلیز تک پہنچائیں. لیکن مونا دو چیزیں ہیں, عملی جامہ نہیں عرض سن لینا جی. ملک اس وقت ایسے کھائے میں گرا ہوا ہے IMF کے ہاتھوں, جو پی ٹی آئی نے سائن کیا تھا, اور اس وقت آپ کو بھی معاملات پتہ. ظاہر ہے اب ہماری حکومت ہے, اس کی اونرشپ ہم لیتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے کہا بھی نہیں تھا ہم ٹھیک کریں گے, اس لیے تو آپ آئے تھے. اس میں ہم بھاگ بھی نہیں رہے, اور نہ ہم انشاءاللہ تعالی بھاگیں گے. اب دیکھیں, ایک طرف IMF کا برج ہے, دوسری طرف پاکستان کی عوام ہے, اور اس کا بالکل ہمیں اس کی فیلنگ ہے. بجلی کے بلوں کو میں دیکھتا ہوں, میرے پاس مائیں بہنیں آتی ہیں, میری بھی اپنی بیٹیاں مائیں ہیں, وہ اس میں کوئی دو راہ نہیں. لیکن حکومت کی پوری نیت بھی ٹھیک ہے, ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کی نیت پر کسی قسم کا شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. میں آپ کو یہ کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. اور ابھی جو یہ بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب باہر جانا چاہ رہے ہیں, اصل بات یہ ہے اب ان کی باتوں کا کیا میں جواب دوں؟ سیریس نہیں لیا آپ نے؟ میں نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. میں جی باہر جانا چاہ رہے ہیں, یہ جانا چاہ رہے ہیں. پہلے تسی تے جیل جو پاجی باہر آ جاؤ, پھر اگلی گل میاں صاحب دی بھی جان دی کر لیں گے کی کرنا. آپ خود دیکھیں, مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی میاں صاحب بھاگنے. یار کو خدا کے لیے میچورٹی آپ لے کر آئے اپنے اندر. ابھی بیٹھے ہیں آپ ٹی وی, نیشنل ٹی وی کے اوپر, آپ جی بھاگنا جا رہے ہیں, یہ جا رہے ہیں. وہی آپ سے پوچھ قیاس آرائیوں پہ مبنی گفتگو ہے, آخری راؤنڈ ہے. آپ کوئی ریالٹی بیس گفتگو کریں. اور یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک ایسا وہ نیریٹو بناتے ہیں جس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ مونا مجھے آپ ایک منٹ دے دیں آپ. جی بسرا صاحب. مونا پہلی بات تو میاں نواز شریف نے کون سا پہلی دفعہ بھاگنا ہے, پہلے بھی تو 3 دفعہ بھاگ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے 100 روپے اسٹامپ دے کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے مونا, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور یہ جو ساری جماعتیں نا پی ڈی ایم ٹولہ, یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی, جو بے روزگاری ہے, لوگ تو مرنے مرانے پہ آئے ہوئے ہیں. بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, اور ان کو بیچاروں ان کو کیا, چونکہ انہوں نے ساڑھ کو لوٹ کے دینا ہے. عابد شیر علی صاحب نے ایک دن مجھے کہا تھا, انہوں نے کبھی اپنی جیب سے چیزیں خریدی ہوں یا بل دیے ہوں تو ان کو پتا ہو نا, انہیں کہیں جا کے بازار میں جا کے تو دیکھیں. دوسری بات اگر دینے بھی ہے تو انہوں نے اپنی جیب سے تھوڑی دینے ہیں. بسرا صاحب میں ذرا دسی ٹماٹر دا ریٹ کی ہے, تینوں تے مجھ چور کہندے ہیں تیرے علاقے سے. اچھا گال تو سن لو نا, تو ایک روڑا بڑا پاندے ہو. نہیں تبلا نہیں, میں تیرے تبلا جاننا ہے, براسی پونا چھٹیا کرو. چلیں ناظرین, وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ کسی اور نشست میں آگے بڑھائیں گے باتوں کو. تمام حضرات کا شکریہ. اللہ حافظ.